अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अक्लमंद बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप वो आयात जो हम पढ़ रहे हैं इकट्ठे, उनको आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, कुरान हमें बताता है कि अच्छे अखलाक और अच्छे तौर तरीके क्या होते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए सलामती का सबब बने। और ये हमें कुरान जो है वो हमें नबियों की और पैगंबरों की कहानियाँ भी सुनाता है, और ये बताता है कि जो अच्छे लोग थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कैसे मदद की। और कुरान ये भी बताता है कि जो बुरे और मुतकब्बिर लोग थे और जो बहुत जालिम थे और उनका बुरा किरदार था, बुरे काम करते थे, उनके साथ क्या हुआ, ताकि हम सीधा रास्ता चुनें और उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों के जैसे काम करें जो कामयाब थे, और जो नाकाम लोग थे उनका तरीका इख्तियार ना करें। फिर कुरान हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उन चीज़ों को हलाल कहते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त इस्तेमाल की नहीं दी, और वो हमारे लिए बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनको हम हराम कहते हैं। तो कुरान हमें हराम और हलाल के बारे में भी बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने इस्लाम की खूबसूरती को देख सकें, जो हमारी ज़िंदगी में आसानी और अल्लाह ताला का फ़ज़ल लेकर आता है। ये एक ऐसा दीन है इस्लाम जो हमारे हाथों में एक टॉर्च की तरह है, रोशनी देने वाला आला है, कि हम इसके ज़रिए से अच्छी और बुरी चीज़ों को बिल्कुल साफ़ तरीके से देख कर पहचान सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आज हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। आपको पता है मैं क्यों ये कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल नबियों और पैगंबरों की कहानियाँ और रिसर्च जो है वो गूगल से करते हैं, और उनको सच्चाई नहीं पता होती कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पैगंबरों की सच्ची बातें कौन कौन सी बताई हुई हैं, और वो गूगल के झूठ पर यकीन कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आज हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, सूरह मरियम की आया नंबर 30 से 35 तक। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम तिलावत सुन लेते हैं और उसके बाद इन आयात के बारे में बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। ईसा अलैहिस्सलाम जो नौ मौलूद बच्चे और अपनी माँ के गोद में थे, बोल उठे, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और अपनी वालदा का हक़ अदा करने वाला बनाया, और मुझको जब्बार और शक़ी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूँ और जब मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँ। ये हैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और ये है उनके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए,
وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی ان کی ماں تھی، انہوں نے ان کو پیٹ میں پالا اور ان کو جنم دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں باپ کے بغیر پیدا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی معجزے دیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے اور وہ اپنی امی کی گود میں تھے، چھوٹے دودھ پیتے بچے، اس وقت انہوں نے سب سے بات کی اور سب کو کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، اور میں مبارک ہوں جہاں کہیں پر بھی میں رہوں۔ اب میرے پیارے بچوں، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کو بہت سارے معجزات کا پتہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے وہ دیکھ چکے تھے اور ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزے دیتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بچہ ہوتے ہوئے بولنا ان کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اور بھی معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں 49 آیا جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی معجزات کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑ پڑتا تھا، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو اور پیدائشی اندھے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر مردہ کو زندہ کر لیتے تھے۔ لیکن جب بھی وہ یہ سارے معجزے دکھا رہے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کو یہ بات بتاتے تھے کہ یہ میں کر رہا ہوں مگر اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بھی معجزہ تھا ان کا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ لوگ کیا کھانا کھا کر آئے ہیں اور کیا انہوں نے گھر میں سنبھالا ہے۔ میرے پیارے بچوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا اور نہ ہی اللہ کا بیٹا کہا، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب میرے پیارے بچوں، جب آپ اپنے کسی کرسچن دوست کے ساتھ بات کریں تو ہمیشہ تصدیق کریں کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ ایک انسان تھے، ان کی پیدائش معجزاتی تھی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پیارے بچوں، جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ان کو اوپر اٹھا لیا اپنے پاس، اور وہ دنیا میں واپس آئیں گے، وہ یہاں پر رہیں گے، جو کام انہوں نے کرنے ہیں وہ کریں گے، اور پھر وہ فوت ہوں گے اسی طرح جیسے باقی پیغمبر فوت ہوئے یا کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم کو بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ ان کو قتل نہیں کر سکے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ سب لوگ ان کا یقین کریں گے اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اب میرے پیارے بچوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان آیات سے سیکھا کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک چیز ہم نے سیکھی کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے پیدا کرنے کے عمل کو بھی پیدا کیا، پیدا کرنے کے عمل کو بھی شروع کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہیں،
ہاں جی، جو ہمارا خاندان ہوتا ہے وہ ہماری کمزوری ہوتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سوچ ہوتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، لیکن آپ کے گھر والے آپ کو پریشرائز کرتے ہیں اور آپ کا پلان ہی چینج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مختار ہیں، ان کے پاس ساری کی ساری قدرت ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ انسان اور باقی مخلوقات جو ہیں ان کے ساتھ کیا کمزوری جڑی ہے؟ وہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں. کتنا بھی برے حالات ہوں اور کتنا بھی خوف ہو، انسان سو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمزوری سے بھی پاک ہیں. وہ نہ سوتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ہم کو بتایا ہے. انسان جو ہوتے ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے وجہ سے، اور پھر کیا ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، مضبوط نوجوان ہو جاتے ہیں، اور پھر بوڑھی ایج کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر کمزور ہو جاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کمزوریاں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، جیسے ہے اور ایسی ہی رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. لیکن ان معجزوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان سارے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیں. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کو معجزے دیے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے. معجزے صرف اس یقین دلانے کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ہم مسلمان سب پیغمبروں سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. جیسا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واحد احد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور ثانی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. پیارے بچوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے. اور ویسے بھی ساری 5 وقت کی نمازوں میں جب بھی ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ہمارا یہ دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں جائیں تو آخری کلمہ جو ہمارے منہ پر ہو وہ یہی ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہمارے رب کے سوا اور کوئی معبود نہیں. چلے میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.